बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। -1 फार्मूले के बारे में तो आपने सुना होगा। मैं तो -1 फार्मूला जो है इसके बारे में पिछले 30-35 साल से बहुत सी कहानियाँ सुन रहा हूँ और शायद आइंदा भी सुनता रहूँगा। लेकिन अब जो -1 की बात चल रही है तो ये चल रही है इमरान खान के बारे में। और अगर आपको याद हो तो माजी में ख़ुद इमरान खान भी जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने अपनी ज़ुबान से -1 फार्मूले का ज़िक्र किया था कि उनके ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है और उन्हें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश की जाएगी। तो ये -1 फार्मूला है क्या और कौन कौन इस फार्मूले का निशाना बन चुका है, और आजकल क्या सिर्फ इमरान खान -1 होंगे या सिर्फ उनको -1 करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है ये बड़ी दिलचस्प है और ये सियासी तारीख़ हमें ये बताती है कि जब भी किसी सियासतदान को पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश होती है तो इस कोशिश में उसके कुछ सियासी मुखालफीन कोशिश करने वालों की मदद करते हैं, और जो किसी सियासतदान को माइनस करने की कोशिश में हिस्सा डालते हैं अक्सर औकात वक्त गुजरने के बाद वो ख़ुद भी माइनस हो जाते हैं। ये हमारी सियासी तारीख़ है। मैं कोई भी बात जो है वो आपको अपनी तरफ से ना बता रहा हूँ ना ही बताऊँगा। तो सबसे पहले आज हम ये तज्ज़िया करते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं अगर वो पॉलिटिक्स से माइनस हो जाते हैं, जैसा कि पिछले 2 साल से तो उनको जेल में रखा गया है और 2024 का जो इलेक्शन था वो इमरान खान साहब उस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके, और ये तो फरवरी 2024 का जो इलेक्शन था वो दरअसल इमरान खान को पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश थी। लेकिन इमरान खान जो है वो जेल के अंदर से बैठ के अपने आप को उन्होंने रेलेवेंट रखा और उनके साथ मुज़ाकरात की कोशिश होती रही। अब हुकूमत कहती है जी कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने। तो हम आज आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें -1 फार्मूला जो है ये शुरू कब हुआ, कौन कौन इसका निशाना बना, और आजकल जो लोग इमरान खान को सियासत से माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर ये कामयाब हो भी जाते हैं तो सिर्फ ये स्टोरी जो है ये इमरान खान पे ख़त्म नहीं होगी, इसके बाद भी कुछ लोगों ने माइनस होना है, और वो कौन कौन हो सकते हैं उस पर भी आपसे बात करेंगे। पहले ज़रा जाते हैं जी हम अपनी सियासत में। तो हमारी सियासत में सबसे पहले जिस सियासतदान को पॉलिटिक्स से माइनस किया गया वो थे हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर नवाबज़दा लियाकत अली ख़ान, जिनको 1951 में रावलपिंडी का जो कंपनी बाग है जो अब लियाकत बाग कहलाता है, यहाँ पे गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। तो ये जो उनको गोली मारी गई थी, जो गोली मारने वाला था वो एक अफ़गान था, सैयद अकबर, और वो पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ उसके बड़े करीबी ताल्लुकात थे, और मामला जो है वो इसलिए पुरस्रार हो गया कि सैयद अकबर जो है उसने जैसे ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान को गोली मारी तो थोड़ी देर बाद उसको भी वहीं पर गोली मार दी गई और उसका ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया गया। अगर उसको गोली ना मारी जाती तो पता चल जाता कि उसको वहाँ पर लियाकत अली ख़ान साहब को गोली मारने के लिए किसने भेजा है। और उसके बाद क्या हुआ कि जो लियाकत अली ख़ान साहब के कत्ल केस की जो इंक्वायरी है वो इंक्वायरी जो है वो एक बहुत ही एक कॉम्पिटेंट पुलिस अफसर थे, एतजाज़ुद्दीन साहब, वो इंक्वायरी कर रहे थे, और वो एक दफ़ा रावलपिंडी से अपने केस की फ़ाइलों समेत जहाज़ पे जा रहे थे कराची और उनका जहाज़ क्रैश हो गया। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि लियाकत अली ख़ान साहब को बाकायदा साजिश करके पाकिस्तान की सियासत से माइनस किया गया, और उनके जो कत्ल की इंक्वायरी है उसकी जितनी भी दस्तावेज़ात थीं, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स थीं, वो सारी इंक्वायरी अफसर के साथ ही उनको एक प्लेन क्रैश के ज़रिए मलियामेट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, अब इसके बाद जो जनरल अयूब ख़ान साहब थे वो 1958 में मार्शल लॉ लगा के वो पाकिस्तान के स्याह सफ़ेद के मालिक बन गए। तो उन्होंने भी एक सियासतदान को
پولیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کی، اور اس سیاستدان کا نام تھا حسین شہید سہروردی، جو کہ 1956 اور 1957 میں تقریباً وہ 13 ماہ تک پاکستان کے پرائم منسٹر رہے، اور اس کے بعد جب جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا تو جو حسین شہید سہروردی تھے وہ عوامی لیگ کے سربراہ تھے، اور عوامی لیگ بڑی پاپولر پارٹی تھی، اور خاص طور پہ جو پاکستان اس وقت ایسٹ پاکستان تھا اور ویسٹ پاکستان تھا، 1 یونٹ کا زمانہ تھا، 2 یونٹ تھے، ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان۔ ایسٹ پاکستان کی میجورٹی تھی، ان کی آبادی زیادہ تھی، تو حسین شہید سہروردی جو ہیں وہ ایسٹ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی رہے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ پاکستان کے بھی پرائم منسٹر بن گئے تھے، اور کیونکہ بنگالی جو ہیں وہ جنرل ایوب خان کو پسند نہیں کرتے تھے، تو ایوب خان سمجھتے تھے کہ یہ جو حسین شہید سہروردی ہے اگر اس کو پولیٹکس سے مائنس کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں پاکستان پر لمبے عرصے تک حکمرانی کر سکتا ہوں۔ پھڈا کیا تھا کہ جو حسین شہید سہروردی صاحب تھے وہ 1956 کا جو آئین ہے اس کی بحالی چاہتے تھے، اور ایوب خان کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے اس کو پارلیمانی نظام حکومت سے نہیں چلانا، صدارتی نظام حکومت سے چلانا ہے۔ یہ پھڈا تھا۔ حسین شہید سہروردی جو ہیں وہ صدارتی نظام حکومت کے حق میں نہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے جو 1956 کا آئین ہے، پاکستان کا پہلا آئین ہے، اس کو آپ ریسٹور کریں۔ تو اس لیے پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو غدار قرار دے دیا گیا، اور غدار قرار دے کے ان کو پولیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، اور جب ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی جیل کے اندر تو پھر جنرل ایوب خان نے ان کو علاج کے لیے پاکستان سے باہر بھیجا، اور جب وہ پاکستان سے باہر گئے تو لبنان کے شہر بیروت میں بہت ہی پرسرار حالات میں ان کی بھی موت واقع ہو گئی، اور حسین شہید سہروردی صاحب جو ہیں وہ پولیٹکس سے مائنس تو ہو گئے بڑے پرسرار انداز میں، لیکن ہوا کیا کہ جو عوامی لیگ ہے اس کی قیادت حسین شہید سہروردی صاحب کی وفات کے بعد شیخ مجیب الرحمان کے کنٹرول میں آ گئی، اور پھر شیخ مجیب الرحمان جو ہیں وہ تھوڑے سے اس وقت نوجوان بھی تھے اور غسیلے بھی تھے، اور ان کو حسین شہید سہروردی کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا اس پر ان کو دکھ اور تکلیف بھی تھا، تو انہوں نے پھر 6 نکات کے بنیاد پر ایک پولیٹکس شروع کی، اور انہی 6 نکات کی بنیاد پہ انہوں نے 1970 کا الیکشن لڑا، اس میں ان کو میجورٹی مل گئی۔ اب اس وقت تھے پاکستان کے ملٹری ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ خان، وہ آل ان آل تھے۔ اب جنرل یحییٰ خان نے شیخ مجیب کو پولیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اقتدار اس کے حوالے نہیں کیا، اس کے خلاف ملٹری آپریشن کر دیا، شیخ مجیب کو گرفتار کر کے ویسٹ پاکستان لایا گیا، اور یہاں پہ ان کو میاں والی جیل میں بند کر دیا گیا۔ تو ان کے ساتھ کو ڈیل کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کسی کو اچھا لگے یا برا لگے شیخ مجیب کو سیاست سے مائنس کرنے کے لیے جو جنرل یحییٰ خان تھا اس نے کوشش کی، اس وقت کے جو ویسٹ پاکستان کے ایک پاپولر لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اور پھر ان کو پہلے صدر بنایا، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنایا، پھر بعد میں وہ وزیر اعظم پاکستان بن گئے، اور پاکستان اس طرح ٹوٹ گیا۔ تو ایک پولیٹیکل لیڈر جس نے کہ ایک الیکشن میں میجورٹی حاصل کی تھی، اس کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش میں ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے پاکستان توڑ دیا۔ اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں پرائم منسٹر بن گئے، انہوں نے 1973 کا آئین جو ہے اس پہ اتفاق کرایا، بڑی انہوں نے کوشش کر کے اس وقت کے جو اپوزیشن لیڈر تھے خان عبد الولی خان صاحب، ان سے اتفاق کرایا، ان کا تعلق نیب سے تھا، تو ولی خان صاحب نے اور جو نیب کے دیگر لیڈر تھے انہوں نے 1973 کے آئین پہ اتفاق کیا، لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر وہ جو ان کی پارٹی تھی نیشنل عوامی پارٹی جس کو نیب کہتے ہیں، پھر اس کی جو حکومت تھی اس وقت صوبہ سرحد تھا جو اب خیبر پختونخوا کہلاتا ہے، اور بلوچستان میں JUI کے ساتھ ان کا الائنس تھا، تو ان کی پارٹی جو ہے ان کی پارٹی پر پابندی بھی لگا دی حیات محمد خان شیر پاؤ کے قتل کے بعد، اور پابندی بھی لگا دی، ان کی حکومت بھی ختم کر دی۔ اب جناب بھٹو صاحب جو ہیں وہ جناب کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے اس میں پولیٹیکل ریفارمز کریں، لیکن انہوں نے کچھ آئینی ترامیم کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ جو 1973 کا آئین تھا اس میں انہوں نے فٹافٹ کچھ آئینی ترامیم کی جن کا مقصد یہ تھا کہ جو عدلیہ ہے اس پر کنٹرول حاصل کیا جائے، اور ان ترامیم کے باوجود وہ
اتنا کنٹرول نہ حاصل کر سکے اور 1977 میں فوج نے ان کا تختہ الٹ دیا اور جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ اب جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کی اور کوشش کی جنرل ضیاء الحق نے بہت سے جو پولیٹیکل لیڈرز تھے جن کو کہ بھٹو صاحب کے دور حکومت میں وکٹمائز کیا گیا تھا، ضیاء الحق نے کوشش کی کہ ان کو بھٹو کے خلاف استعمال کیا جائے اور پھر بھٹو صاحب جو ہیں ان کو 1979 میں سپریم کورٹ کا ایک بہت ہی جو کنٹروورشل فیصلہ ہے اس کو بنیاد بنا کر ان کو پھانسی دے دی گئی۔ بھٹو صاحب جو ہیں ان کی پھانسی کے بعد ضیاء الحق کا خیال تھا پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی، لیکن بھٹو کو سیاست سے مائنس کرنے کے باوجود پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی۔ یہ ہے آج کی سیاست کا سبق۔ آج کی پیپلز پارٹی اور آج کی مسلم لیگ نون اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو یہ سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ کوئی پرانی بات نہیں میں کر رہا، یہ ابھی چند دہائیاں پہلے فیو ڈیکیڈز اگو ہم نے اپنے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی پہ لگا دیا اور خیال یہ تھا کہ اس کی پارٹی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اب اس کی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے اس کی پارٹی کے اندر سے بہت سی پارٹیاں بنائی گئی، بہت سے گروپ بنائے ہوئے، کچھ نام جو مجھے یاد ہیں، ایک پروگریسو پیپلز پارٹی بنائی، مولانا کوثر نیازی صاحب جو بھٹو صاحب کے انفارمیشن منسٹر تھے ان کو توڑ کے، تو ان سے ایک پروگریسو پیپلز پارٹی بنوائی گئی، نہیں چلی۔ حنیف رامے صاحب جو بھٹو صاحب کے ساتھی تھے، پنجاب کے چیف منسٹر بنائے گئے تھے، ان کے ذریعے مساوات پارٹی بنائی گئی، نہیں چلی۔ غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب جو بھٹو صاحب کے بہت قریبی ساتھی تھے، ان کے ذریعے نیشنل پیپلز پارٹی بنائی گئی، نہیں چلی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے پھر دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کر تو اس نے تحریک بحالی جمہوریت کے لیے اس نے MRD بنائی، موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب جو ہیں بھٹو صاحب کو مائنس کرنے کے بعد ان کی کوشش تھی کہ بے نظیر بھٹو کو سیاست سے مائنس کیا جائے، اور بے نظیر بھٹو کو بھی انہوں نے وکٹمائز کیا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو سکھر جیل میں بند کر دیا گیا، بہت برے حالات میں انہوں نے پاکستان کے مختلف جیلوں میں وقت گزارا، اور لیکن ضیاء الحق ان کو مائنس نہیں کر سکے۔ پھر وہ بیمار ہو گئیں تو پریشر ان پر بہت تھا، اندر سے بھی باہر سے بھی، تو ضیاء الحق صاحب نے ان کو علاج کے لیے پاکستان سے باہر بھیجا۔ تو پھر وہ 1986 میں واپس آئیں، اور جب وہ پاکستان واپس آئیں تو لاہور میں ان کا بہت بڑا استقبال ہوا اپریل 1986، اور دوبارہ ہم نے سنا کہ اب ان کو پولیٹکس سے مائنس کر دیا جائے گا۔ کسی نے کہا جی کہ جس طرح بھٹو صاحب جو ہیں ان کا جسمانی وجود مٹا دیا گیا، بے نظیر بھٹو کا بھی جسمانی وجود مٹ جائے گا، لیکن منظور تو اللہ نے کرنا ہوتا ہے نا۔ یہ جو دنیاوی لوگ جو سازشیں کرتے ہیں یہ تو کرتے رہتے ہیں، لیکن جو بھی ہوتا ہے وہ منظور خدا ہوتا ہے۔ تو اگست 1988 میں جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں ان کا پلین کریش کر گیا، اور اس کے بعد جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے غلام اسحاق خان، انہوں نے کہ وہ پہلے چیئرمین سینٹ تھے، وہ پریزیڈنٹ بن گئے، تو انہوں نے الیکشن کا اعلان کر دیا، اور پھر الیکشن ہوا۔ الیکشن میں بے نظیر بھٹو کا راستہ روکنے کے لیے جو اس وقت کی انٹیلیجنس ایجنسیاں تھیں انہوں نے اسلامی جمہوری اتحاد بنایا، IJI، اور کوشش کی کہ IJI جو ہے وہ سویپ کر جائے، لیکن بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ میجورٹی حاصل کر گئیں اور پرائم منسٹر بن گئیں، لیکن پنجاب میں وہ میجورٹی حاصل نہیں کر سکیں، اور پنجاب میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر بن گئے۔ اب یہ 1988 سے ایک فیز شروع ہوتا ہے پاکستان کی پولیٹکس کا، جس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کوشش کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کر کے آگے بڑھنے کی، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے، تو اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے اس وقت کے پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان کو استعمال کیا۔ پہلے 1989 میں بے نظیر بھٹو کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد لے کے آئے اور ان کو مائنس کرنے کی کوشش کی، وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی، تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی۔ تو پھر 1990 میں غلام اسحاق خان نے کرپشن چارجز میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ڈسمس کر دیا۔ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے جی 1990 کے الیکشن میں۔ اس کے بعد اسی غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت کو بھی ڈسمس کر دیا۔
اور پھر جو ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سیاست کی، اور جب 1992-93 میں جب مجھے یاد ہے کہ انہوں نے لانگ مارچ کیا، تو مقصد یہ تھا کہ جو غلام اسحاق خان ہے اس پہ پریشر ڈالا جائے اور نئے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں۔ تو 1993 میں پھر الیکشن ہوئے، الیکشن میں ایک دفعہ پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کو میجورٹی ملی، اور لیکن پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان تھے۔ تو اب غلام اسحاق خان چاہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ ان کو دوبارہ پریزیڈنٹ بنائے، لیکن انہوں نے تھوڑی سی پالیٹکس کی اور ان کے ساتھ وعدے وعید کیے، لیکن دوبارہ ان کو ہٹا کر وہ فاروق لغاری کو انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا اور خود دوسری دفعہ پرائم منسٹر بن گئیں۔ لیکن فاروق لغاری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ان کی حکومت کو ڈسمس کر دیا 1996 میں، اور ایک دفعہ پھر 1997 کے الیکشن میں نواز شریف صاحب 2/3 میجورٹی لے کے پھر سے وہ پرائم منسٹر بن گئے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کبھی بے نظیر بھٹو اور کبھی نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کرتے رہے، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آخر کار 1999 میں صورتحال یہ تھی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں تھیں، وہ جلا وطن ہو چکی تھیں، اور وہ نواز شریف صاحب جن کے پاس 2/3 میجورٹی تھی، جو اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے ایک آرمی چیف جہانگیر کرامت کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کر دیا، ایک چیف جسٹس سجاد علی شاہ جو ہے اس کو سبق سکھایا، سپریم کورٹ پر حملہ ہوا، سپریم کورٹ کے اندر گھس کے جو مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں انہوں نے سجاد علی شاہ پہ حملہ کیا، ان کو سبق سکھانے کی کوشش کی، لیکن وہ جو نواز شریف صاحب تھے وہ اپنے ہی لائے ہوئے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے ساتھ نہ چل سکے، اور اکتوبر 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کے خلاف بغاوت کر دی، اقتدار پہ قبضہ کر لیا، اور پھر پرویز مشرف نے نواز شریف کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اچھا، پرویز مشرف جو ہے وہ صرف نواز شریف کو مائنس نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ بے نظیر بھٹو کو بھی مائنس کرنا چاہتے تھے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے مختلف جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا، اپنے ساتھ ملانے کی کوشش بھی کی، اور ان میں سے ایک عمران خان صاحب بھی تھے۔ ایک پرویز مشرف نے ریفرینڈم بھی کرایا تھا اور عمران خان صاحب نے اس ریفرینڈم کی حمایت بھی کی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر عمران خان صاحب کو سمجھ آ گئی کہ میں پرویز مشرف کے ساتھ مل کر تو پالیٹکس میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ 2002 کا جو الیکشن تھا اس میں عمران خان صاحب کو صرف ایک سیٹ ملی تھی، اور وہ سیٹ بھی انہوں نے بڑی مشکل سے لی تھی، اور اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے اس میں عمران خان کے علاوہ ہمیں بندہ ہی کوئی نہیں ملتا تھا، اور عمران خان صاحب ہمیں کہا کرتے تھے یار آپ حامد خان کو بھی بلایا کریں، آپ محمود الرشید کو بھی بلایا کریں، لیکن ان کو کوئی نہیں بلاتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے آپ کو یاد ہو کہ پھر 2007 میں جب شوکت عزیز وزیر اعظم تھے اور پرویز مشرف صاحب بالکل صحیح جا رہے تھے اور ان کے لیے کہیں سے کوئی تھریٹ نہیں تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ پرویز مشرف جو ہیں وہ اب پاکستان پر پتہ نہیں مزید کتنے سال حکومت کریں گے، تو اچانک انہوں نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری جو ہے اس کو ڈسمس کیا، وہاں سے ایک لائرز موومنٹ شروع ہوئی، اور اس موومنٹ کے پیچھے جنرل اشفاق پرویز کیانی تھے جو اس وقت DGI تھے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس وقت تو ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ جب ہماری افتخار چودھری صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں اور ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو اس سے پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ تو جو موومنٹ چل رہی ہے اس میں کوئی نہیں جانتا کہ جو اشفاق پرویز کیانی صاحب ہیں وہ دراصل پرویز مشرف کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر لائرز موومنٹ ہوئی، لائرز موومنٹ سے پرویز مشرف بڑے کمزور ہو گئے، پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ شہید ہو گئیں، اور میں نے ان کا جو شہادت کا جو واقعہ ہے راولپنڈی میں ہی ہوا تھا اس کو کافی انویسٹیگیٹ کیا ہے۔ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ کوشش یہ کی گئی تھی پرویز مشرف کی طرف سے کہ بے نظیر بھٹو پاکستان واپس نہ آئیں، وہ پاکستان سے باہر رہیں، لیکن ان کی پارٹی جو ہے وہ پرویز مشرف کو سپورٹ کرے، اور پرویز مشرف ہر قیمت پہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو دونوں کو پالیٹکس سے مائنس رکھنا چاہتے تھے، لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ زبردستی پاکستان واپس آئیں، ان کی وجہ سے نواز شریف بھی پاکستان واپس آ گئے، اور پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بڑے طریقے سلیقے سے ایک سازش کے ذریعے راستے سے ہٹا دیا گیا، اسی جگہ پر جہاں پہ کہ کئی سال پہلے لیاقت علی خان صاحب جو ہیں ان کو راولپنڈی کے
کمپنی باغ میں جو بعد میں لیاقت باغ بن گیا وہاں پر قتل کیا گیا تھا. اسی لیاقت باغ کے باہر بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں ان کی شہادت کے بعد پرائم منسٹر بنے, اور ان کے بعد پھر نواز شریف صاحب تیسری دفعہ پرائم منسٹر بن گئے. تیسری دفعہ جب وہ پرائم منسٹر بنے تو ان کے کچھ عرصے کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات پیدا ہو گئے. پہلے راحیل شریف کے ساتھ اختلافات پیدا ہوئے, جو چاہتے تھے کہ ان کو فیلڈ مارشل بنایا جائے. نواز شریف نے ان کو فیلڈ مارشل نہیں بنایا, اور پھر قمر جاوید باجوہ صاحب کو نواز شریف صاحب نے خود آرمی چیف بنایا, اور پھر قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ان کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہوئی نواز شریف صاحب سے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی حکومت کو بھی فارغ کر دیا. اور یہ الزام خود نواز شریف صاحب لگایا کرتے تھے کہ قمر جاوید باجوہ آپ نے میری حکومت کے خلاف سازش کر کے اس کو ہٹایا. اب نواز شریف صاحب ایک دفعہ پھر مائنس ہو گئے. تو آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ماضی میں ہمیشہ نواز شریف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر بے نظیر بھٹو کو پالیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو جب ان دونوں لیڈروں کو سمجھ آئی, بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو, تو انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا لنڈن میں, عمل درآمد نہیں کیا اس پہ. اور ود دی پیسج آف ٹائم پہلے بے نظیر بھٹو اور پھر نواز شریف دونوں پالیٹکس سے مائنس ہو گئے. اور پھر 2018 میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو پرائم منسٹر بنایا گیا. اب جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے تو قمر جاوید باجوہ صاحب کا خیال تھا کہ اس کو تو میں لے کے آیا ہوں, تو یہ تو اب میری بات سنے گا. تو وہ اپنی مرضی کا چیف منسٹر پنجاب لانا چاہتے تھے, اپنی مرضی کے وزیر لانا چاہتے تھے. ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جو وزیر دفاع ہے, وزیر خارجہ ہے, یہ سارے ان سے پوچھ کے لگائے جائیں. اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک حصار بنا لیا تھا عمران خان کے ارد گرد. وہ کوشش کرتے تھے کہ عمران خان کے بہت سے وزیر, ایڈوائزر, قریبی ساتھی وہ عمران خان کی مخبری کیا کریں. اب آپ کو ہو سکتا ہے یہ لفظ برا لگے, لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگ, بہت سے عمران خان کے وزیر جو ہیں وہ باجوہ صاحب کے لیے مخبری کیا کرتے تھے. ایک آدمی تھا اس نے مخبری نہیں کی. آپ کو اچھا لگے برا لگے, میرے اس آدمی کے ساتھ بہت اختلافات رہے ہیں جب وہ حکومت میں تھے, لیکن بعد میں جب وہ حکومت ختم ہوئی تو اس کو بہت ٹارچر بھی کیا گیا تھا. اس کا نام تھا شہباز گل. شہباز گل کو ٹارچر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو اس نے باجوہ صاحب نے کوشش کی 2-3 دفعہ کہ آپ مجھے آ کے علیحدہ سے ملا کریں, لیکن شہباز گل جو ہے اس نے باجوہ صاحب کو علیحدہ ملنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اوائڈ کیا, جس سے باجوہ صاحب اس سے ناراض ہو گئے تھے. اور ان کو جو ٹارچر کیا گیا تھا اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک یہ بھی وجہ تھی. تو عمران خان صاحب کو کافی عرصہ پہلے پتہ چل گیا تھا کہ ان کے بہت سی جو کیبنٹ کے ساتھی ہیں وہ مل کر باجوہ صاحب کے ساتھ مل کر ان کو پالیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کریں. اس لیے عمران خان نے خود بطور وزیر اعظم یہ بیان دیا تھا کہ ان کو پالیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اب یہ جو ریسنٹ پاسٹ میں جو بہت سے واقعات ہوئے ہیں, اس میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو ٹینشن بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان, اس میں بہت سی غلطیاں حکومت نے کی ہیں لیکن بہت سی غلطیاں پاکستان تحریک انصاف نے بھی کی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے تھا کہ وہ فوجی قیادت اور فوج کے خلاف اس طرح کی تقریریں نہ کرے جس طرح کی تقریریں نواز شریف صاحب کیا کرتے تھے. قمر جاوید باجوہ کا نام لے لے کے, انگلی گھما کے کہ باجوہ تم نے یہ کر دیا, تم نے یہ کر دیا. تو پھر کیا کیا, اس وقت کی جو حکومت کے جو وزیر اعظم تھے عمران خان, انہوں نے باجوہ صاحب کی تعریفیں شروع کر دیں, اور پھر نواز شریف کی تصویر اور ان کا انٹرویو ٹی وی پر دکھانے پر پابندی لگا دی. اب وہی کام عمران خان کے ساتھ ہو گیا, کیونکہ عمران خان صاحب نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اور جو ایک آخری ایکس پر ان کا جو سٹیٹمنٹ جاری ہوا ان کی بہن عظمیٰ خان کے ساتھ ملاقات کے بعد, تو اس میں انہوں نے ٹارگٹ کیا عاصم منیر کو. تو اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے عمران خان کو ٹارگٹ کر لیا. اب ایک سچویشن بنی ہوئی ہے, ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے جس میں کہ جو مسلم لیگ نون کے جو وزراء ہیں وہ سیدھا کہہ رہے ہیں کہ انف از انف, اور اب ہم فوج کے خلاف بات کرنے والے کی زبان کھینچ لیں گے, اور تحریک انصاف پر پابندی کی کھلم کھلا باتیں ہو رہی ہیں. تو میں نے یہ جو ساری آپ کو تاریخ بیان کی ہے
وہ اس لیے بیان کی ہے کہ یہ عمران خان کو پاکستان کی تاریخ کا پہلا سیاستدان نہیں ہوگا کہ جس کو کچھ سیاستدان اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پالیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کام حسین شہید سہروردی سے شروع ہوا تھا۔ ان کے بھی جو بہت سے جو سیاسی مخالفین تھے انہوں نے ایوب خان کے ساتھ مل کے ان کو پالیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کی، جس کا فائدہ ایک ایکسٹریمسٹ ویوز رکھنے والے لیڈر شیخ مجیب الرحمان کو ہوا، اور الٹیمیٹلی شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ ایک پاپولر لیڈر بنا اور پھر اس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ بھی گیا۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ یہی کام جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا، ان کو پالیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جنرل ضیاء الحق نے نہ صرف یہ کہ لسانی تنظیموں، فرقہ وارانہ تنظیموں اور صوبائی سیاست کرنے والی تنظیموں کو اور پارٹیز کو پروموٹ کیا، بلکہ اس کے دور میں پاکستان میں ہیروئن کلچر اور کلاشنکوف کلچر بھی آیا۔ پاکستان کمزور ہوا جب آپ مین پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان کے چاروں صوبوں میں پاپولر ہوں ان کو آپ جب کمزور کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو کمزور کرنے کے لیے آپ چھوٹی چھوٹی فرقہ وارانہ لسانی صوبائی جماعتیں جو ہیں ان کو آپ پروموٹ کریں گے تو اس سے پاکستان کمزور ہوتا ہے۔ تو بھٹو صاحب کے سیاست سے مائنس ہونے سے پیپلز پارٹی تو ختم نہیں ہوئی، لیکن ان کے سیاست سے مائنس ہونے کی وجہ سے پاکستان میں صوبائی لسانی اور فرقہ وارانہ سیاست جو ہے اس نے بہت زیادہ پر پھیلائے۔ اور اس کے بعد پھر بہت سی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ یہی کچھ کرنے کی کوشش، ان کو بھی پالیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کی۔ پھر نواز شریف صاحب کے اختلافات ہو گئے اسٹیبلشمنٹ سے، ان کو بھی مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ دیکھیں آج مسلم لیگ نون ایک قومی سیاسی جماعت نہیں ہے، آج پیپلز پارٹی ایک قومی سیاسی جماعت نہیں ہے، اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ایک بڑی پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کو بھی سیاست سے مائنس کر دیا جائے اور عمران خان کو بھی مائنس کر دیا جائے۔ تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ میں نے یہ جو ساری آپ کو ہسٹری بتائی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ اور اب اگر عمران خان سیاست سے مائنس ہو بھی جاتے ہیں، 2 سال سے تو مائنس ہے نا، 2024 کا الیکشن وہ نہیں لڑ سکے، 2 سال سے وہ جیل میں ہیں، جیل کے اندر رہ کر انہوں نے اگر چاہتے تو کوئی مفاہمت کر سکتے تھے، جس طرح نواز شریف صاحب نے 2 دفعہ جیل کے اندر بیٹھ کر اور مفاہمت کی، کوئی گیو اینڈ ٹیک کیا اور جیل کے دروازے اپنے لیے کھلوائے، تو عمران خان بھی کھلوا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے محاذرائی کا راستہ اختیار کیا۔ وہ کنفرنٹریشن کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھائی میں نے فروری 2024 کا الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑا، اور میرے بغیر جو ہے وہ پاکستان کی سیاست چل رہی ہے، تو میں نے اگر جیل میں رہنا ہے تو ٹھیک ہے، کنفرنٹریشن کی سیاست کرو۔ تو وہ ایک جو اینگری فاسٹ بالر نہیں ہوتا، اس کی ذہنیت کے ساتھ وہ پاکستان میں پالیٹکس کر رہے ہیں، اور اگر آنے والے وقت میں ان کو مائنس کر دیا جاتا ہے، ان کو جیل میں رکھا جاتا ہے اور تحریک انصاف پر پابندی بھی لگا دی جاتی ہے، اور حکومت جو ہے وہ سارے حالات کنٹرول کر لیتی ہے، تو معاملہ عمران خان پہ ختم نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ جب عمران خان کو سیاست سے مائنس کر دیا جائے گا یا یہ کوشش جاری رہے گی، تو اس کے بعد کچھ مزید لوگ جو ہیں، مزید لیڈر جو ہیں، وہ کوشش کریں گے کہ اب آئندہ وزیر اعظم وہ بنے۔ شہباز شریف صاحب تو ہے نا وزیر اعظم، تو اب ان کی جگہ کون کون وزیر اعظم بننا چاہتا ہے؟ مریم نواز وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ تو اب میں احتیاط کے ساتھ صرف آپ کو یہی بتاؤں گا کہ یہ دونوں لیڈر جو ہیں شاید یہ وزیر اعظم نہ بن سکیں، اور ان کو روکنے کے لیے شاید پاکستان کی سیاست سے ان کو بھی مائنس کرنے کی کوشش ہو۔ یہ کوشش کیسے ہوگی، کون کرے گا، اس پر مزید بات کریں گے پھر کسی وقت۔ لیکن میں چلتے چلتے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ بار بار تحریک انصاف سے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا راستہ نکالو۔ دوسری طرف جو ان کے وزراء ہیں ان کی پارٹی کے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، انف از انف، اب کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔
تو لیکن جو سردار یاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کو اس پہ غور کرنا چاہیے، اور اداروں کے ساتھ جو محاذرے کی پالیسی ہے اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اس سے نہ صرف تحریک انصاف کا نقصان ہے بلکہ پاکستان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور حالات کی جو نزاکت ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس وقت جو ہماری سیاست میں بہت زیادہ ٹینشن ہے وہ اس ٹینشن کو اور کشیدگی کو کم کریں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں بھی اور نیشنل پرسپیکٹو میں بھی۔ ہم اس وقت افورڈ نہیں کرتے اتنی زیادہ کنفنٹریشن، اتنی زیادہ کشیدگی، تو اس کشیدگی کو کم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ کشیدگی اسی صورت میں کم ہوگی جب دونوں فریقین جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے راضی ہوں گے۔ مذاکرات اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک دونوں فریقین مذاکرات پہ راضی نہ ہوں۔ تو یہ صرف سردار یاز صادق صاحب اگر چاہیں کہ مذاکرات ہو جائیں اور عمران خان صاحب کہیں کہ نہیں میں نے مذاکرات نہیں کرنے، میں نے تو کنفنٹریشن کرنی ہے، تو ایسی صورت میں نہیں ہوں گے، اور ایسی صورت میں بھی نہیں ہوں گے کہ پی ٹی آئی کہے کہ جی ہاں آؤ جی مذاکرات کرتے ہیں اور حکومت کے ہم نے مذاکرات نہیں کرنے۔ تو یہ صورتحال جو ہے نا یہ بڑی گمبھیر ہے، اور اس میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان کے مائنس ہونے سے مریم نواز جو ہیں وہ اگلی پرائم منسٹر بن جائیں گی، یا عمران خان کے مائنس ہونے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اگلے پرائم منسٹر بن جائیں گے، تو میں بہت ہی ادب کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ فی الحال ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اگر کسی نے واقعی اس سیاست کو ایز اٹ از چلانا ہے تو اس کے لیے اس کو شہباز شریف ہی کافی ہے۔ شہباز شریف از بیسٹ، اور شہباز شریف صاحب کو فی الحال نہ بلاول صاحب نیچا دکھا سکتے ہیں نہ ہی مریم صاحبہ نیچا دکھا سکتی ہیں۔ کیوں، یہ آپ کو پھر کسی وقت بتائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔